वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादी नबी सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। कैसे जी आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं, ब्रेकफास्ट शो, मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक आप हमारे साथ होते हैं। हम आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हम वेलकम करना चाहते हैं तमाम बहनों भाइयों को जो कि हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं और आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ है मेरी प्यारी बहन वीनस, अल्लाह रखा, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। और देखें, सफर जो है वो तो शुरू हो चुका है और साथ साथ देखते हैं कि नए दोस्त जो हैं वो हमें ज्वाइन करते जाएंगे और हम उनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ऑक्सीजन का काम कर रही है कि इस दौर में, जबकि आप देख रहे हैं कि बड़ी परेशानी का दौर है, लोग जो हैं वो अ, अमन सलामती चाहते हैं। तो इस माध्यम से हम खुदा उनका इत्मीनान, खुदा उनकी मेहरबानी, खुदा उनका प्यार जो है उसको हम तजर्बा करते हैं और आपके साथ खुदा उनकी मोहब्बत को बांटते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ज़बूर 34 से उसकी 8वीं आयत से मैं खुदा उनके पाक कलाम को आपके लिए तलावत करूंगा। खुदा उनके पाक कलाम को सुनिए। साम 34। आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। खुदावन से डरवाए उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावन के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। आए बच्चों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जुबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से। बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। खुदावन की निगाह साधकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावन का चेहरा बदकारों के खिलाफ है, ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा दे। सादक चलाया, खुदावन ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावन शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावन उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। बदी शरीर को हलाक कर देगी और साधक से अदावत रखने वाले मुजरम ठहरेंगे। खुदावन अपने बंदों की जान का फिदिया देता है और जो उस पर तवक्कुल करते हैं उनसे कोई मुजरम ना ठहरेगा। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। बहरबर के खालिक और मालिक जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, क्योंकि खुदावन तो हमारी इल्तिजाओं को, हमारी फरियादों को, हमारी दुआओं को, दरख्वास्तों को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। ऐ पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने रात भर हमारी हिफाजत और निगहबानी फरमाई और हमें आज का दिन दिखाया। हम इस खूबसूरत दिन के लिए, इस रोशनी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तो खास करते हैं पाक खुदा के तू हमें ये तौफीक दे कि हम आज का तमाम दिन तेरी मर्जी के मुताबिक बसर करें। एक एक पल को तेरे हाथों में देते हैं। खुदावन, जितने भी अजीज बहन भाई इस इबादत का हिस्सा हैं, खुदावन मैं उन सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जहाँ कहीं भी वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावन, और बाद में वो लोग जो कि रिकॉर्डिंग को देखते हैं, खुदावन मैं उन सब के लिए तेरी पनाह चाहता हूँ, तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरी मुहावजत चाहता हूँ। खुदावन तू एक एक बदन जान और रूह के साथ होना, तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं। खुदावन हर तरह की परेशानी से बचाना, बड़ी बरकत देना, हमारे होंठों का, हमारे ख्यालात का, हमारे ज़हनों का कब्जा ले ले, अपने पाक रूह से मामूर कर। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन।
عزیزوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے اس کام کا، اس مشن کا حصہ بنیں۔ آپ اس لنک کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بانٹیے۔ ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے بہت خوبصورت یہ آیات دیکھی ہیں۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ جو عبرانی زبان کا جو لفظ ہے وہ ہے چکھ کر دیکھو، چکھنا۔ اب خداوند کی مہربانی کو چکھنا بہت خوبصورت یہ بات ہے۔ چکھ کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو کئی دفعہ شاپ کیپر جو ہے وہ کہتے ہیں جی آپ چکھ کے دیکھ لیں۔ خاص طور پہ ہم اپنے ملک پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی فروٹ لے رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی اچھا یہ کھٹا تو نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ چکھ کے دیکھ لیں۔ تو خداوند کی جو مہربانی ہے، خداوند کا جو پیار ہے، کمپیشن ہے جو ہے نا خداوند کا، اس کے بارے میں زبور نیز کہتا ہے کہ چکھ کر دیکھو۔ داؤد کو خداوند کی محبت کا بڑا گہرا تجربہ تھا، اور وہ اس بارے میں کہتا ہے کہ جو خداوند پر توکل کرتے ہیں، جو خداوند کو چکھ لیتے ہیں، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ یہاں پر جو کمپیریزن دیا گیا ہے وہ شیر ببر کا دیا گیا ہے، جس کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، لیکن خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ اس آیا بڑی خوبصورت بات کہتا ہے۔ اور یہ تو جب ہم خداوند کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں تو یہ میں نے الفاظ کے ساتھ ویسے بھی کھیلنا میری ایک عادت ہے، میری ایک ہابی ہے۔ تو یہ جو لفظ میں نے بھی آپ کے ساتھ بانٹا، خداوند جو ہے وہ زندگی کی روٹی ہے، اور جب ہم اس کو چکھ لیتے ہیں، جو اس کا ذائقہ جن کو مل جاتا ہے تو وہ خداوند کو برکت دیتا ہے۔ خداوند زندگی کا پانی بھی ہے نا۔ تو خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں یسایہ 55 باب، آئے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ۔ ہاں آؤ، میں اور دودھ بے زر بے قیمت خریدو۔ تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں، اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو؟ تم غور سے میری سنو، اور وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، اور تمہاری جان فروبائی سے لذت اٹھائے۔ خدا یسوع مسیح نے یوحنا کے انجیلی 6 باب میں بڑی خوبصورت بات کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں زندگی ہے، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ عزیزو، اسے چکھیں، چکھ کر دیکھیں کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ آئیے ہم ایک بار پھر خداوند کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ once again I'm really sorry کہ کل فیس بک پہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے میں اس کو لائیو براڈ کاسٹ نہیں کر پایا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ فیس بک پہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے بہت سارے میسیجز بھی آئے، تو پلیز ایکسیپٹ مائی اپالوجی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ایسی پرابلم ہے جن کی وجہ سے میں جو گیت ہیں یوٹیوب سے ان کو میں نہیں چلا پا رہا، کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم خداوند کے پاک کلام کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے۔ تو آپ خداوند کے پاک کلام کو میرے ساتھ دیکھیے۔ آج بڑا ہی خوبصورت مضمون ہے، اور یہ میرا ویسے بھی پسندیدہ مضمون ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس کی بڑی ضرورت ہے، انڈیورنس، برداشت کرنا۔ آئیے خداوند کے پاک کلام پر دھیان کرتے ہیں۔ عبرانیوں کا خط، اس کا 12 باب، اس کی پہلی 8 آیات کو ہم خداوند کے پاک کلام سے دیکھیں گے۔ خداوند کے زندہ، معتبر، لاخطا، لا تبدیل پاک کلام کو لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان تمام دوستوں کو، بہنوں بھائیوں کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہیں ایلڈر سہیل دین صاحب، بوا عزرا چاند، اور بہن روبی مقصود۔ روبی بہن، آپ کو بہت بہت ہیپی برتھ ڈے۔ خدا نے آپ کو بڑی عمر کی درازی بخشے، خدا نے آپ کے خاندان کو، آپ کو، اور خاص طور پر میرے پیارے بھائی ڈاکٹر مقصود صاحب کو خدا ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ He's so precious to us, sir, and you are also very precious to us. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو ہمیشہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ آپ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے ڈاکٹر صاحب، اور آپ کا خاندان، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اور عزیزو، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایک وائڈر فیملی ہیں، اور اس خاندان کی صورت میں ہم اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو خدا کا پاک کلام لیجئے، بائبل مقدس کو لیجئے، تاکہ ہم خدا کے پاک کلام کو مل کر جو ہے وہ سیکھ سکیں۔
हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1, इब्रानियों का खत उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत से, सफर नंबर 221 पर है जी आपकी उर्दू की बाइबल में, और इंग्लिश में हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 to 8। खुदा उनका पाक कलाम यूं फरमाता है, बस जबकि गुहाओं का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस शर्मिंदगी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दानी तरफ जा बैठा। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि आए मेरे बेटे, खुदावन की तंबीह को नाचीज ना जान, और जब तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है उससे तंबीह भी करता है, जिसको बेटा बना लेता है उसके कूड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह ना करता, और अगर तुम्हें वो तंबीह ना कीगी जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हरामजादे ठहरे ना के बेटे। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए हम पाक कलाम की रहनुमाई के लिए खुदावन से मिन्नत करें, दरख्वास्त करें। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। खुदावन हम अपनी कम मायगी का, अपनी कमजोरी का, अपनी कम अकली का इकरार करते हैं, तेरे पाक रूह पर ध्यान करते हैं, और है प्यार खुदावन हमारी निगाह तुझ पर है। प्यार यीशु तू हमें सिखा, हमें समझा, क्योंकि तू उस्ताद कामिल है। फिर यीशु अपने लोगों को बड़ी बरकत दे और अपने पाक रूह से मांग कर यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आज जो हम इस बात पर गौर करेंगे, इंड्योरेंस, बर्दाश्त करना, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। ये क्या बात है? इंड्योरेंस क्या है? बर्दाश्त करना क्या है? जब हालात जो हैं वो अनप्लेजेंट हों, आपकी हमायत में ना हो, खुशगवार ना हो, और आप मुसीबत में हो, परेशानी में हो, और उस हार्डशिप में, उस एडवर्स सिचुएशन में जब आप अपने किरदार पर, अपनी सोच पर, अपने ख्यालात पर आप ध्यान करते हैं, और आप अपने सोच को काबू में रखते हैं, अपने ख्यालात को काबू में रखते हैं, in these trials and suffering and agony and pain, and you are having all these things in your lives, and you are not compromising with the situation, आप उन हालात से compromise नहीं करते, आप खुदा में मजबूत होते हो। ये है इंड्योरेंस, ये है बर्दाश्त करना। बहुत दफा मैंने लोगों को देखा है, वो ये कहते हैं जी बस मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है, इससे ज्यादा पैसा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन वो ब्रेकिंग पॉइंट जो होता है, वो एक ऐसा मौका होता है जब मैं समझता हूँ कि आपकी जो इंड्योरेंस है, आपकी जो बर्दाश्त है, वो शुरू होती है। वहीं से ये काम जो है वो शुरू होता है, जहां पर आप कहते हैं कि नहीं जी, नो मोर, अब नहीं, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इससे ज्यादा नहीं। मैं जब एक ऐसी शख्सियत, देखिए दुनिया में से हम लोगों से ये तमाम बातें जो है वो उनको भी सीखते हैं, लेकिन हमारे लिए तो सबसे बड़ा जो रोल मॉडल है वो खुदा यीशु मसीह है। हम उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं एक शख्सियत के बारे में जिसको मैं समझता हूँ कि तमाम दुनिया जो है वो जानती है, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो थे वो पहले ब्लैक जो
ساؤتھ افریقن جو پریزیڈنٹ تھے جن کو نوبل پرائز بھی ملا، اس شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ایک پولیٹیشین تھا، ہیومن رائٹس کے لیے وہ کام کرتے تھے، اور اس شخص نے 27 سال 27 years he stayed in the prison، وہ قید میں رہے۔ اٹس اے لانگ ٹائم۔ اگر آپ ان کی بک کو پڑھیں اور ان کے بارے میں دیکھیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان کے ٹرائلز کے بارے میں، ان کی اسٹرگل کے بارے میں آپ کو بتا سکوں، لیکن دیر آر ریسورسز، آپ یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں اور ان کے بارے میں آپ سیکھ سکتے ہیں، بکس ہیں نیلسن منڈیلا کی زندگی پر۔ تو نیلسن منڈیلا بہت سارے لوگوں کے لیے دوز who are having unpleasant situation، جو زندگی میں دکھ اور تکالیف جو ہے ایز اے لیڈر جو برداشت کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی مثال ہے وہ، کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے، ایک کاز کے لیے، ایک پرپز کے لیے، اگر ہم شرارت کر کے دکھ سہتے ہیں، اگر ہم قید میں چلے جاتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بٹ فار دا سیک آف his people, his nation, he went to the prison، اور اس شخص نے 27 سال جیل میں بسر کی ہے۔ عزیزو، یہ ایک اچھی اگزامپل ہے۔ جو برداشت کرنا ہے، ایک جرنی ہے، ایک سفر ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے اچھا جی بس میں نے ایک ہفتہ برداشت کر لیا، ایک مہینہ برداشت کر لیا، کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ بیماری کی حالت میں، فائنینشیل کرائسس میں، ان دیئر ریلیشن شپ دے آر سفرنگ، وہ برداشت کرتے ہیں، اور یہ جو امپاسبل سچویشن ہوتی ہے جس میں سب کہتے ہیں جب میں اس ٹف سچویشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، آپ سوچیں کہ نہیں جی بس اس میں اب نکل نہیں سکتا، لیکن جب آپ برداشت کرتے ہیں تو خداوند اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت کے مطابق جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ برکت دیتا ہے، آپ کو اس میں سے نکال لیتا ہے۔ خداوند ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑا رہنے دیتا، وہ آزمائشیں آتے ہیں لیکن اس میں ہمیں پڑا نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس میں سے نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسیحی جو انڈیورنس ہے، جو کرسچن انڈیورنس ہے، جو برداشت کرنا ہے، وہ جیسے میں نے شروع میں ایک لفظ استعمال کیا کہ کمپرومائز نہ کرنا، برے حالات میں، ٹرائلز میں، پرسیکیوشن میں، ستائے جانے میں، اعزار رسانی میں جب آپ کمپرومائز نہیں کرتے تو یہ خداوند کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ بائبل مقدس میں ہم مختلف جو ہیں وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ان تمام حالات کو جو ہے وہ برداشت کیا، جیسے کہ آپ دانیل کی جو سٹوری اس کو جانتے ہیں، اس کے دوست جو تھے ان کو جب آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا، فزیکلی ایموشنلی دے سفرڈ، انہوں نے برداشت کی، اور انہوں نے جو ہے وہ اس مورتی کے سامنے جو ان کے سامنے رکھی گئی تھی اس کو انہوں نے سجدہ نہ کیا، تو انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ دانیل نے کہا کہ نہیں جی ہم ساگ پات کھا لیا کریں گے، ہم وہ خوراک، وہ چیزیں جو کہ آپ کھاتے ہو، جو دوسرے لوگوں کو آپ دیتے ہو، ہم وہ چیزیں نہیں ہم کھائیں گے، وہ استعمال نہیں کریں گے، اور ان کے چہرے پہ زیادہ رونق تھی۔ اعمال کی کتاب میں ایک بہت خوبصورت کریکٹر ہے، اور اس کو سٹیفنس کہا جاتا ہے۔ سٹیفنس ایک نوجوان تھا، اور سٹیفنس کا مطلب ہے تاج، کراؤن۔ تو سٹیفناس جو ہے، جب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فضل اور قوت سے بھرا ہوا لوگوں سے بڑے بڑے عجیب کام معجزات کیا کرتا تھا۔ اعمال اس کا 6 باب اور اس کی 8 آیت ہم دیکھتے ہیں۔ تو سٹیفنس جو تھا یہ لوگوں کے ساتھ جب وہ بات کرتا تو اس کے بات کرنے میں، اس کے کام کرنے میں ہم خداوند کے جلال کو دیکھتے ہیں، عجیب کام اور نشان جو ہے وہ ظاہر کیا کرتا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو لیڈر تھے، جو رہنما تھے، وہ اس بات سے بڑے ناراض ہوئے، اور انہوں نے جب وہ ان کے ساتھ بات کر رہا تھا تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو جو ہے وہ سنسار کر دیں گے۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پالوس ہے وہ بھی وہاں پر کھڑا تھا، اور جب سٹیفنس کو سنسار کیا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیفنس جو ہے جب اس کو وہ سنسار کر رہے تھے، جب اس کو مارا جا رہا تھا
تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند کے بارے میں کہتا ہے. میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، اعمال اس کا 7 باب اور اس کی 54 آیت کو. واٹ از دا ریزلٹ آف یور انڈیورنس اینڈ سفرنگ اینڈ پرسیکیوشن، اور گاڈ ریئیکٹ، خداوند جو ہے اس کا کیسے جواب دیتے ہیں. تو خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے. جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئی. کون سی باتیں؟ خداوند کے کلام کی باتیں. تو وہ اور اس پر دانت پیسنے لگے. they were so angry. مگر اس نے اور القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دائیں طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دائیں طرف کھڑا دیکھتا ہوں. مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے اور گواہوں کا اپنے کپڑے سول نامک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے. گواہوں نے اس کے کپڑے جو ہے سول کے، وہ جو بعد میں پالوس بن گیا، وہاں پر موجود تھا. بس یہ استفناس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر. پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند یہ گناہ کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا. اور سول اس کے قتل پر راضی تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نوجوان کو کس طریقے سے سنسار کیا گیا، اور خداوند اس کو عزت دیتے ہیں، خداوند اس کا استقبال کرتے ہیں، خداوند سے قبول کرتے ہیں، اس کی روح کو قبول کرتے ہیں. ملک پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسیحیوں کو جو ہے وہ پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا. ہماری پیاری بہن آسیہ بی بی، جس نے ایک طویل عرصہ جو ہے وہ جیل میں گزارا، اپنے بچوں سے دور رہی، اپنے شوہر سے دور رہی. اس کے سامنے بہت دفعہ ایسے حالات آئے، ایسے واقعات ہوئے کہ اس کو کہا گیا کہ جی آپ اسلام کو قبول کر لیں، بٹ شی ڈidn't accept that. کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے یسوع کا انکار نہیں کر سکتی. ایک ایسی خاتون جو کہ کوئی بہت زیادہ امیر خاتون نہیں تھی، کوئی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، بٹ شی واز ویری اسٹرانگ ان ہر فیتھ. دا ٹائم کیم، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے، اس کے ایمان کے لیے، اور وقت آیا کہ خداوند نے اس کو رہائی بخشی. خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے میرے ساتھ. ہم یعقوب کا خط اور اس کا پہلا باب ہم اس کو دیکھیں گے. خداوند کے پاک کلام پر دھیان کیجیے. بہت خوبصورت یہ آیات ہیں. یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب. آئے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. صبر کو اپنا پورا کام کرنے. دو چیزیں جو جب ہم انڈیورنس کی بات کر رہے ہیں تو دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں برداشت کرنے کے حوالے سے. پہلی جو چیز ہے وہ ہے پیشنس، صبر. صبر بڑا ضروری ہے. اگر آپ کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے، یہ ایٹریبیوٹ نہیں ہے، تو عزیزو آپ کبھی بھی برداشت نہیں کر پائیں گے. صبر ایک ایسا جیول ہے، ایک ایسا ہیرا ہے ایمانداروں کی زندگی میں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایوب کو، کہ ایوب جو ہے بہت خوبصورت اگزامپل ہے پیشنس کی، ایمان کی، صبر کی. دوسری چیز جو ہے وہ ایمان ہے، جس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں. ایوب جو ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں ایوب کی کتاب میں کہ he was a quite rich person. اس جیسا کوئی راست باز شخص نہیں تھا، اس جیسا امیر شخص نہیں تھا. اس کے اونٹ مر گئے، اس کے بچے مر گئے، اس کا کاروبار جاتا رہا، اور یہاں تک کہ اس کے اپنے بدن پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھوڑے جو ہیں وہ نکل آئے. اس کے دوست اس کا ساتھ چھوڑ گئے، اس کی بیوی اس کو موٹیویٹ کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ اب تو خدا کے خلاف کفر مت تاکہ تیری جان چھوٹ جائے. کہتا ہے کہ کیا احمق عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا خدا سے ہم سکھی پائیں اور دکھ نہ پائیں. برداشت کرتا ہے اپنی اس تکلیف کو، اپنے دکھ کو برداشت کرتا ہے صبر سے.
اور خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو. اب ایسا لگتا ہے اس آیت سے کہ یہ جو صبر ہے یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو کہ سلولی آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے. آپ ایوری ڈے اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں پیشنس کا اپنی زندگی میں. ایک چیز آپ آج برداشت نہیں کر رہے لیکن خداوند آپ کو قوت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, اور آپ اس کو اور زیادہ آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں, آپ اس کو برداشت کرتے ہیں. صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو. وائی؟ کیوں جی؟ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ نو بڈی از پرفیکٹ. ہم کامل نہیں ہیں بٹ وی آر ان دا پروسیس آف پرفیکشن. ہم اس عمل میں سے گزرے ہیں جس کو ہم تقدیس کا عمل بھی کہہ سکتے ہیں, تھیولوجیکل لینگویج میں سینکٹیفیکیشن کا عمل کہہ سکتے ہیں. سو وی آر ان دیٹ پروسیس. کامل ہوتے جاؤ, اس میں جڑ پکڑتے جاؤ, اس میں تعمیر ہوتے جاؤ, اس میں مضبوط ہوتے جاؤ. اور یہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعقوب کے خط میں اور بھی بہت ساری اگزامپل ہیں جس میں کسان کی مثال دی گئی ہے کہ وہ جب فصل بوتا ہے تو پھر وہ بارش کا انتظار کرتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے. تو صبر کو اپنا پورا کام کرنے دیں, اور یہ بڑی ہی خاص صفت ہے خداوند کے پاک کلام میں. ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. دیکھیں خداوند کے پاک کلام کو, یعقوب اس کا 5 باب اور اس کی 7 آیت, صفحہ نمبر 226 پر ہے. جیمز چیپٹر 5 ورس 7. بس آئے بھائیو, خداوند کی آمد تک صبر کرو. دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے مئی کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے. تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے. صبر, پیشنس, برداشت کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں. اور خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ جب جو لوگ ہیں جو ایماندار ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں جب وہ خداوند کے لیے دکھ سہتے ہیں. اور خداوند کا پاک کلام ہمیں اس بارے میں بتاتا ہے. خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے, مکاشفہ کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت سے پڑھوں گا. اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اول و آخر ہے, جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا, وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تو دولت مند ہے, اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے, ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں. جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے. بڑی مشہور آیت ہے یہ, آپ سب جانتے ہیں. جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. خداوند کا ہے یا پھر میں جب اس آیت کو دیتے اس لیے میں کہتا ہوں بھائی ان کا تو اس کو کھول کے رکھا کریں. کیا لکھا ہے غور کیجیے گا, جان دینے تک وفادار رہ, آگے سنیے, تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اوہ واٹس اے ونڈرفل پرومس. کون کہہ رہے جی؟ یسوع. میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. یسوع کے یہ الفاظ ہیں, کسی اور سے لے کے نہیں دینا ہے نا. میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. میں الفا اور اومیگا ہوں, میں اول اور اختیار میرے پاس ہے. میں ہی سب کچھ کرنے پر قادر ہوں. آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع نے کہا کہ مجھے سونپا گیا ہے. عالمی روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. خوف نہ کر, میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. زندگی کا تاج یسوع کے پاس ہے. خداوند جو ہے وہ ہمیں زندگی کا تاج دینا چاہتا ہے. دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو برداشت کرنے کی اور صبر کی تلقین جو ہے, مکاشفہ اس کا بڑا خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اس کلام کے لیے. اور اس کا 6 باب اس کی نامی ہے. اس سے یہ جو 2 طرح کا چرچ ہے, ایک ویزیبل چرچ ہے جو کہ زمین پر ہے, اور ایک انویزیبل چرچ ہے, نادیدنی کلیسیا. ایک دیدنی کلیسیا ہے, ہم سب اس کا حصہ ہیں, اور ایک نادیدنی کلیسیا ہے
جو ویزیبل چرچ نہیں ہے، خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے. اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولیں کہ آئے مالک، آئے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا. اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ تھوڑی مدت آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں. وقت کا انتظار کریں، صبر کریں. خدا کہتا ہے بدلہ لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی لوں گا. If you are having the experience of persecution, pain, tough time, test and trials in your life, خدا کہتا ہے انتظار کریں، صبر کریں، بدلہ میں ہی لوں گا، بدلہ لینا میرا کام ہے. مجھے ایک بار یہ تجربہ ہوا کہ اب دیکھیں ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، ہم لوگوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے. تو جب میں گجرانوالہ میں تھا، علی پور چٹا میں، تو وہاں پر ایک شخص جو ہے اس نے مجھے کہا کہ جی دیکھیں آپ جو یہ یہودی ہیں ان سے آپ نفرت کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا جی کیوں نفرت کریں جی، کیا وجہ. کہتے جی دیکھو انہوں نے تو آپ کے یسوع کو جو ہے وہ مصلوب کیا اور آپ کہتے ہیں انہوں نے ان کو جو ہے وہ صلیب پر چڑھایا، تو بیسیکلی دے آر یور اینیمی. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں بھیا بات یہ ہے کہ آپ کے اسلام کے قانون کے مطابق جس کو کہتے ہیں خون بہا، ہے نا، تو آپ اگر کوئی دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کا نقصان کرتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کورٹ میں جاتا ہے تو کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اس شخص نے قتل کیا ہے تو آپ ایسا کریں کہ اتنے پیسے دے دیں، کمپرومائز ہو جاتا ہے تو ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو وہاں پر جو ثالث یہ ہوتے ہیں، جو میڈیٹر ہوتے ہیں، وہ دونوں خاندانوں کو یا دونوں پارٹیز کو بٹھاتے ہیں اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا جی خون بہا جو ہے وہ دے دیا جائے اور افزانہ جو ہے وہ ادا کر دیا جائے کہ نہ لوگ پیسے لے لیتے ہیں تو وہ کیس جو ہے وہ واپس لے لیتے ہیں اور وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، رفع دفع ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں جو کچھ بھی یہودیوں نے کیا، پہلی تو بات یہ ہے کہ دیٹ واز اے پلان آف گاڈ. اگر خدا نہ چاہتا تو ان کا کوئی اختیار نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ تجھے چھوڑ دینے کا مجھے اختیار ہے اور تجھے مارنے کا بھی اختیار ہے. خدا نے کہا تجھے اگر یہ اختیار نہیں، تیرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. میں اگر ابھی چاہوں تو میں جو فرشتوں کو جو ہے وہ بلا سکتا ہوں، اور اگر میرے شاگرد جو ہیں وہ چاہتے تو وہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن خداوند نے ایسا نہیں کیا بیکاز دیٹ واز پلان آف گاڈ کہ وہ مصلوب ہو، ہمارے لیے صلیب پر جان دے. خداوند نے تو پہلے سے ہی طے کر دیا تھا. ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں اس کے وہاں پر جب خداوند نے وعدہ کیا کہ جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا، تو میں نے کہا جی دیکھیں یہ تو خداوند کا ایک منصوبہ تھا ہماری نجات کا، اور وہ ہمارا عوضی بنا، اس نے کفارہ دیا، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیا. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کے ریلیجن کے مطابق، آپ کے مذہب کے مطابق جس کا نقصان ہوا ہوتا ہے، جس کا قتل ہوا ہوتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے، تو دنیا کی کوئی عدالت، کوئی اور شخص اس کو کچھ نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جنہوں نے معاف کر دیا ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا جی جس کو مارا گیا، جس کو مصلوب کیا گیا، اس نے صلیب پر بڑے واشگاف الفاظ میں کہا آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی جس نے موت کا دکھ سہا، جس نے دکھ اور تکلیف برداشت کی، جس کی داڑھی نوچی گئی، جس کے منہ پر تھپڑ مارے گئے، جس کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، جس کی پسلی چھیدی گئی، جس کے ہاتھوں میں پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، جس کو صلیب پر لٹکایا گیا، وہ شخص، وہ یسوع کہہ رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. تو میں اور آپ یا کوئی اور شخص کیوں ان سے بدلا لے؟ خداوند کا ان کے لیے بھی انتظام. میں نے کہا بردر جیوش دے آر ناٹ اوور اینیمی، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے دکھ سہنا، معاف کرنا، برداشت کرنا. میں نے کہا کہ اس نے دکھ سہا، اس نے معاف کیا، تو ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں اور برداشت کریں. برداشت کرنے میں جو دوسری جو بات ہے وہ ہے ایمان.
ایمان جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی خوبصورت ایک خدا کی طرف سے ہمیں ایک جو گفٹ جو خدا کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے. جو ایمان ہے اس کو پرکھا جاتا ہے. اب خداوند جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایسے حالات آنے دیتا ہے کیونکہ وہ ہمیں ہمارے ایمان کو پرکھتا ہے. جیسے جو سونار ہوتا ہے وہ سونے کو پرکھتا ہے کسوٹی پر کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح خداوند ہمارے ایمان کو پرکھتا ہے. جیسے ایوب کی میں نے مثال دی, خداوند نے اس کے ایمان کو پرکھا, خداوند اس کو برکت دی. تو ہماری اسپرچل جرنی میں, ہمارے سفر میں بہنوں بھائیوں, خداوند اس ٹف ٹائم کو آنے دیتا ہے, اس ٹرائل, اس مشکل کو آنے دیتا ہے for the sake of our spiritual maturity, تاکہ ہم روحانی طور پر ہم میچور ہو جائیں, سمجھ سکیں خداوند کو, اس کے اختیار کو, اس کی قدرت کو. اب جو ہے نا مشکل میں, پریشانی میں ہم بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, میری زندگی میں ایسا ہوا, in my 36 year ministry, میں آنیسٹلی آپ سے بات کرتا ہوں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا, میں کس کام میں پڑا ہوا ہوں. اور بہت دفعہ جیسے ہوتا ہے نا اپس اینڈ ڈاؤنز, زگ زیگ جس کو کہتے ہیں, تو وہ ایسے حالات آتے ہیں کہ جہاں پر آپ سوچتے ہو یار مجھے کیا ضرورت ہے, میں کس چکر میں پڑا ہوں, کس مصیبت میں پڑا ہوں, ہے نا. لیکن جب خداوند کا پاک روح آپ کے اندر کام کرتا ہے, وہ آپ کو قائل کرتا ہے, وہ آپ کا مددگار ہے, وہ آپ کا ایڈوکیٹ ہے, وہ آپ کا کاؤنسلر ہے, وہ کمفرٹر ہے, وہ آپ کو کمفرٹ دیتا ہے, وہ آپ کو قوت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے. جب آپ انجور کرتے ہیں, جب آپ برداشت کرتے ہیں, تو خداوند کے پاک روح کے بغیر, ایمان کے بغیر, ایمان کی قوت کے بغیر آپ ان ٹرائلز کو, ان ٹیمپٹیشن کو آپ فیس نہیں کر سکتے, انکاؤنٹر نہیں کر سکتے پلیز کو. تو the people those who are suffering physically, emotionally, spiritually, they should know we are all weak human beings, we are not perfect. اور ہمیں خداوند کے اس فضل کی ضرورت ہے, اس قوت کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہوتے ہیں نا ایک ایکسٹرنل ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں, کچھ انٹرنل جو ٹیمپٹیشن ہوتی ہیں, خارجی جو آزمائشیں ہیں. جیسے میں نے کہا کہ دنیا میں ہمیں جو دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ہمیں ٹیمپٹ کرتی ہیں, اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو شریر ہیں وہ بڑھتے ہیں, اور ان کے پاس جب ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچنے مجبور ہو جاتے ہیں why I'm suffering, مجھے کیا پڑی ہے, میں کیوں ایسا کر رہا ہوں. اور یہ جو ایکسٹرنل جو ٹیمپٹیشن, بڑے دھیان سے میری اس بات کو سنیے گا, بیکاز وی آر ان اے سوسائٹی, ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں, ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں, ایک ایسی سچویشن میں ہیں جہاں پر ہمارے ارد گرد وہ لوگ جو ہمیں ستاتے ہیں, وہ لوگ جو کہ ابلیس کے شکنجے میں ہیں, اور ابلیس ان کو یہ تمام طرح کی جو ورلڈلی جو چیزیں ہیں وہ ان کو دیتا ہے. اور ہم بہت دفعہ سوچتے ہیں why I'm suffering, میں دیکھیں جی خدا ان کے لیے کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہی ہوں, تو why I'm suffering, مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ چیزیں ہمارے آگے بڑھنے میں ہمیں اور زیادہ مدد دیتی ہیں. جو انٹرنل جو ٹیمپٹیشن ہے نا, وہ بھی ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں. پرسنل آپ ان کو کہہ لیں, ایک تو وہ جو کہ ورلڈلی جو آپ کے انوائرمنٹ ہے, جو آپ کی سچویشن ہے, آپ کے جو لوگ ہیں, اور ایک ہوتی جو کہ انٹرنل آپ کی ہوتی ہیں. انٹرنل کیا ہے, آپ کے ایموشنز ہیں, آپ کی سوچ ہے, آپ کے خیالات ہیں, جو آپ کو برداشت نہیں کرنے دیتی. آپ کہتے ہیں جی میرا ٹیمپرامنٹ ہی ایسے ہے, میں تو ہوں ہی ایسا, مجھے غصہ آ جاتا ہے, میں برداشت نہیں کر سکتا. تو اپنے مزاج دیکھیں, خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ ویسے مزاج رکھو جیسا کہ یسوع مسیح کا بھی تھا. اب جو برداشت کرنا ہے, انڈیورنس جو ہے, وہ یہی ہے. طاقتور شخص وہ ہوتا ہے جو کہ درست وقت پر اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے. اپنے اینگر پر, اپنے ٹیمپرامنٹ پر آپ کنٹرول کریں. یہ ایک انٹرنل جو ایک انڈیورنس ہے, اس کی بڑی ضرورت ہے. باطنی
جب آپ کے اندر جو آزمائش ہوتی ہے تو دو لوگ ہیں، دو طرح کے جو کہ آزمانے والے ہیں. ایک میں نے کہا کہ ایک ابلیس ہے جو کہ ٹیمپٹ کرتا ہے، وہ آپ کو آزماتا ہے، اس لیے وہ آپ کو خداوند کے حضور مجرم ٹھہرانا چاہتا ہے. دیکھیں جی یہ بندہ جو آپ کہتے تھے بڑا سٹرونگ ہے، اس کو آپ ایوب کہتے تھے، یہ بڑا راست باز تھا زمین پر، اس کی مانند کو راست باز نہیں تھا سر زمین میں. دیکھو کہتا ہے کہ ذرا اس کا اپنا ہاتھ تو اٹھا دیکھ میں اس کو کیا کرتا ہوں. خدا نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لے. So there is a spiritual warfare going on. ایک ابلیس ہے جو کہ ہمیں آزماتا ہے گرانے کے لیے، خداوند کے حضور ہمیں مجرم ٹھہرانے کے لیے، اور دوسرا جو ہے خدا خود ہے جو کہ ہمارا ٹیسٹ کرتا ہے ہمیں کامل بنانے کے لیے، کاملیت کے لیے. اس لیے کہتا ہے کہ آزمائش کو اپنا پورا اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ. سو پرفیکشن کے لیے، سینکٹیفیکیشن کے لیے، تاکہ آپ اس جلال میں داخل ہو سکیں، آپ کو ایمان کی اشد ضرورت ہے. عزیزو، ہم جب شاگردوں کی زندگی پر غور کرتے ہیں، انہوں نے کیسے برداشت کی، مار کھانے میں، ستائے جانے میں، ہر حالات انہوں نے خداوند کے لیے ان چیزوں کو برداشت کیا. بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی پر ہم جب غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے خداوند کے لیے جو ہے وہ دکھ سہا. پطرس جو کہ خداوند کا چہیتا شاگرد، اس کو جب مسلوب کیا گیا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کو الٹا صلیب پر لٹکایا گیا. اس نے کہا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اپنے استاد، اپنے مولانا جی کی مانند جو ہے سیدھا صلیب پر لٹکوں. تو انہوں نے الٹا اس کو صلیب پر لٹکایا، اور ابھی وہ زندہ ہی تھا تو اس کی کھال کو اتار دیا گیا. اس نے خداوند کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا. اس نے اس تاج کے لیے جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، اس نے اس بات کو برداشت کیا. بشپ پولی کا ان کو جب وہ زندہ تھے ان کو آگ کی لکڑیوں پر جلا دیا گیا. 86 سال کا شخص، 86 years old، اس کے ہاتھ باندھ کر لے کے جا رہے تھے. اس نے کہا میں خدا ان کا انکار نہیں کر سکتا، اور بھی وہ زندہ تھا تو اس کو لکڑیوں پر زندہ جلا دیا گیا. عزیزو، ہم جب ان لوگوں کی زندگی پر غور کرتے ہیں جنہوں نے خدا ان کے لیے دکھ سہا، پالوس رسول جو کہ مسیحوں کو مارتا تھا، ان کو قید میں ڈالتا تھا، جب دمشق کی راہ پر خداوند نے اس کو چن لیا تو وہی جو دوسروں کو مارنے والا تھا وہ خداوند کے لیے مار کھانا شروع کر دیا، اس نے دکھ سہنا شروع کر دیا، برداشت کی. نبیل قریشی سے آپ واقف ہیں، نوجوان جو کہ مسلم تھا، کنورٹ ہوا، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا. اس کو بہت دفعہ لوگوں نے تانے دیے. in the last days of his life، آپ جانتے ہیں کہ اس کو کینسر ہو گیا تھا. اس کی بیٹی، اس کی بیوی، بہت لوگوں نے بڑی باتیں کی اس کو. اور بہت دفعہ لوگ یہ کہتے وہ دیکھیں جی ہاں جی اس نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا تھا، یہ اس کو سزا دی گئی ہے. لیکن وہ اپنے ایمان میں مضبوط رہا اور اس نے خدا ان کے لیے دکھ سہا، برداشت کی. عزیزو، بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں تانے دیتے ہیں. دیکھو جی یہ کہتا تھا جی خداوند میرے ساتھ ہے، یہ تو بڑے دعوے کرتا تھا، اور یہ اب دکھ و تکالیف جو ہے اس کی زندگی میں آ گئی. وہ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، خداوند کے سامنے مجرم ٹھہرانا چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بات ایسی کرو. لیکن عزیزو، خداوند بڑے خوبصورت یہ الفاظ ہیں، ابھی میں نے آپ کے لیے پڑھے، جان دینے کا وفادار ہے تو زندگی کا تاج پائے گا. ہمارے سامنے جو سب سے بڑی اگزامپل نہ صرف شاگرد، وہ مسیحی ایماندار، ایک پوری لسٹ ہے. اگر آپ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں، عبرانیوں کا 11 باب ضرور اس کو پڑھیے گا. موسیٰ کے بارے میں ہے کہ اس نے خداوند کے لیے دکھ سہنا پسند کیا. فرعون کا بیٹا بننے کے بجائے اس نے بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند. دیکھیں خداوند کا پاک کلام، عبرانیوں کا 11 باب اس کی 24 آیت. ایمان اسے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا،
اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بد سلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ He was thinking about his God. اس کی نگاہ دنیا کی چیزوں پر نہیں تھی، اس کی نگاہ اپنے سٹیٹس پر نہیں تھی کہ میں فرعون کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں ایمپرر بن جاؤں گا، میں فیرو بن جاؤں گا۔ اس نے لعن طعن اٹھانے کو، دکھ سہنے کو زیادہ پسند کیا۔ عزیزو، پوری فہرست ہے جس میں ہم لوگ کو دیکھتے ہیں اور جنہوں نے خدا ان کے لیے دکھ سہا۔ اب کیا کہوں، خدا ان کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں 33 میں، کتنی فرصت کہاں کہ جدعون اور برق اور سمسون اور افتح اور داؤد اور سیمیل اور نبیوں کا حوال بیان کرو۔ انہوں نے ایمان کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آنکھ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زور آور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دی، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر کی آمد نصیب ہو، بعض ٹٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے، کیونکہ ان کی نگاہ اس تاج پر تھی، اس سیرے پر تھی جو مرجھایا ہوا نہیں ہے، مرجھانے کا نہیں ہے۔ They were thinking about everlasting reward, everlasting life۔ آپ کی نگاہ کس چیز پر ہے؟ خدا ان کا بندہ کہتا ہے اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان سب لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں بتا سکوں، اتنا وقت کہاں ہے کہ سمسون کے بارے میں، داؤد کے بارے میں، افتح کے بارے میں ہم بات کر سکیں۔ آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، there is a power in endurance۔ برداشت کرنے میں قوت ہے، ترقی ہے، طاقت ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، صبر سے دوڑیں، برداشت کریں، ایمان پہ قائم رہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ خداوند کی مدد چاہیں۔ بغیر خداوند کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اس کے لیے آپ کو خداوند پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی نگاہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع پر ہونی چاہیے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے برداشت کی اور اس نے یہاں تک برداشت کیا۔ دیکھیں خداوند کے پاک کلام کو، اس نے اپنی جان دے دی، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے، جس نے اس خوشی کے لیے اس کی نظروں کے سامنے تھی، شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا۔ بس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ He left a wonderful, wonderful legacy, example for us۔ جتنے دکھ خداوند نے سہے ہیں، جتنی اس نے برداشت کی ہے، کیا ہم اتنی برداشت کر سکتے ہیں؟ میں اپنے دوستوں کو، اپنے کولیگز کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو میں بہت دفعہ یہ بات کہتا ہوں، and they are so wonderful, they are very committed, I love them, they are my family۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر ہم چرچ میں تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں، صفائی کر لیتے ہیں، کرسیاں ٹھیک کر لیتے ہیں، کسی کو کھانا سرو کر دیتے ہیں، تو ہم بہت دفعہ یہ میں نے بڑا کام کیا جی۔ comparatively to Christ, whatever he has done for us, this is nothing۔ اگر ہم کچھ خدا کے گھر میں کر رہے ہیں، میں اپنے بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ جیسے میں نے بتایا کہ 36 ایئرز ہو گئے ہیں، ابھی بھی میں سوچتا ہوں کہ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ جو کچھ خداوند نے کیا ہے اس کے مقابلے میں ٹائنی سروس، کچھ نہیں ہے۔ بہت سارے میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز مجھے کہتے ہیں بھائی صاحب آرام کیا کریں، بہت زیادہ کام۔ میں کہتا ہوں یار
آرام جو ہے نا وہ آپ توڑوں کی مثال آپ کو پتا ہے نا کہ جس نے توڑے زیادہ بنائے اور جس نے وہ توڑا چھپا دیا تھا اس سے وہ توڑا لے لیا گیا، اور جس نے زیادہ بنایا تو اس کو دے دیا. خدا نے کہا آرام والی بات کوئی نہیں ہے بھائی جی، یہ لو اور کام کرو. اب اس میں ایک بات جو میں نے سیکھی ہے، when God is giving you assignment and you are enduring, you are suffering, آپ برداشت کرتے ہیں، God is equipping you. He's giving you ability and the resources and the strength. آپ یہ مت سوچے اچھا جی میں نے 6 گھنٹے کام کر لیا ہے، اب 7ویں گھنٹے کے لیے میرے پاس سکت نہیں ہے. God will equip you, He will give you strength. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا ہوا، نو ایکسپیرینس آف سچ تھنگ. آپ کہیں نہیں نہیں، خداوند جو ہے وہ آپ کو قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے. میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا ڈنر تھا پچھلے 3 دنوں سے میں کافی جو بزی تھا، اور جب ہم اس پروگرام سے فارغ ہوئے اور اٹ واز ویری ٹائرنگ، تو نیکسٹ ڈے سنڈے تھا، تو میں نے جو ہمارے چرچ کے بیٹے ہیں، بڑے پیار کرنے والے ہیں، ہمارے پریسنٹر جو سہیل شریف، ان کو میں نے کہا کہ بیٹا آپ صبح میری ہیلپ کر دینا، سروس آپ کنڈکٹ کرنا. تو حالانکہ میں اس کو اگر کہہ دیتا کہ یار ٹھیک ہے آپ سروس لے لینا، آپ سرمن دے دینا، لیکن نہیں، میں نے کہا کہ نہیں، دیٹس آلسو مائی ریسپانسبلٹی، دیٹس اے پارٹ آف مائی ڈیوٹی. تو خداوند نے صبح تازگی دی، قوت دی. نیکسٹ ڈے منڈے کو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ خداوند آپ کو کیسے قوت دیتا ہے. ارلی ان دا مارننگ آئی ہیڈ اے فون کال فرام مائی ایلڈر ارون سنگھ کہ جی ان کی مدر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں ماما کو دیکھنے صبح سویرے ہاسپٹل گیا. تو آئی واز ڈبل مائنڈیڈ، کیونکہ ایک تو میں بہت زیادہ پریشان تھا ان کی ڈیتھ کی وجہ سے، بیکاز شی واز ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، شی از لائک مائی مم، بہت پیار کرنے والی خاتون خدا میں سو گئی. تو میں جب ہاسپٹل سے آ رہا تھا ارلی ان دا مارننگ، تو میں سوچا تھا چلو یار آج نہیں کرتا پروگرام، آج رہنے دیتا ہوں. پھر میں نے آپ لوگوں کے بارے میں سوچا، وہ لوگ جو کہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، میں نے کہا یار ان کا کیا قصور ہے، وائی دے شوڈ سفر. تو میں سویا نہیں، میں نے پروگرام کو اور خداوند نے تازگی بخشی، قوت بخشی. when you are relying upon God, when you are working for God، جب آپ برداشت کرتے ہیں خداوند آپ کو ہمت دیتا ہے، خداوند آپ کو طاقت دیتا ہے. وہ کعبہ دے وانگر تینوں زور دے کے وہ تیری جوانی نو کردہ نیا ہے. ہم نے شروع میں بھی پڑھا کہ شیر ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے، لیکن خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. if you want to do anything for him، اگر آپ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، he will equip you, he will give you resources, he will give you strength. وہ آپ کو قوت دیتا ہے، آپ کو طاقت دیتا ہے، آپ کو وسائل دیتا ہے، لیکن آپ اس پر بھروسہ تو کریں، آزما کر تو دیکھیں، چکھ کر دیکھیں. میں نے شروع میں کہا تھا چکھ کر دیکھیں کہ خدا ان کیسا مہربان ہے. ٹیسٹ تو کریں اس کو، زندگی کی روٹی کو لیں، اس زندگی کے پانی کو لیں. خدا نے اس میں سے سامنے اس سے کہا تھا اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، تیرے اندر ایک چشمہ بن جاتا، اوور فلوئنگ چشمہ جو ہوتا ہے وہ بہتا رہتا ہے، فریش پانی اس میں سے نکلتا ہے. خداوند آپ کو چشمہ بنا دے گا، ہر روز آپ کو تر و تازہ کرے گا، قوت دے گا. آزما کر تو دیکھیں تو خداوند کیسا مہربان ہے. اور برداشت کریں، اور جو آخر تک برداشت کرے گا وہ زندگی کا تاج پائے گا. صبر سے دوڑیں، صبر سے دوڑیں، صبر سے. خداوند کہتا ہے کہ ہمت نہ ہارو، ڈو ناٹ بی ڈسکریج. میں نے ایک ابھی کوٹیشن جو صبح شیئر کی کہ جو کوئٹر ہوتے ہیں they never win and the winner never quit. جو جیتتے ہیں نا وہ کبھی کوئٹ نہیں کرتے، اور جو کوئٹ کر جاتے ہیں وہ کبھی جیتتے نہیں. اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں اس دوڑ میں دوڑتے ہیں، وہ دوڑ جو ہمارے سامنے ہے، اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ خداوند ہمیں تنبیہ کرتا ہے، بیکاز وی دا چلڈرن آف گاڈ، ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور کہتا ہے کہ خداوند کی تنبیہ کو نہ چیز نہ جان، اور جب تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو. all these persecution, whatever is the situation, sickness, financial crisis, relationship issues، یہ آپ کے آگے بڑھنے میں، آپ کی اسپرچل گروتھ میں، اسپرچل میچورٹی میں آپ کے مددگار ہوتے ہیں. بے دل نہ ہو. نیور کمپلین ٹو گاڈ کہ خدا کیوں مجھے ہی کیوں،
میں ہی کیوں بھائی، وائی ناٹ، آپ ہی کیوں نہیں، ہے نا؟ میں نے زندگی میں اس بات کو سیکھا ہے بہت دفعہ. میں نے خدا کا کہ وائی آئی ایم، خدا میں کیوں، کوئی اور کیوں نہیں؟ تو خدا کہتا ہے تو کیوں نہیں، اور کیوں؟ تجھے کیا پرابلم ہے بھائی، تو کیوں نہیں کر سکتا؟ جب میں تیرے ساتھ ہوں تو کر، یہ تیرا کام ہے، تو نے کرنا ہے. موسیٰ نے بڑے ایکسکیوز دیے، او آئی ایم ناٹ فلوئنٹ، او فرعون میری مانے گا نہیں، میں کیسے جاؤں؟ خدا نے کہا تو ہی جائے گا بیٹا، فکر نہ کر، تجھے میں بھیجوں گا، وہ تیرا بھائی آ رہا ہے ہارون، وہ تیرا ماؤتھ پیس ہوگا، یہ پکڑ لاٹھی چل، میں تیرے ساتھ ہوں. خدا نے نہ تو اس کو اس زبان کو ٹھیک کیا، وہ کہتا ہے یہ ناک منہ زبان کس نے بنائی ہے؟ میں بات کر سوچتا ہوں کہ خدا چاہتا تو اس کو ہیل کر سکتا تھا، لیکن خدا کہتا ہے کہ نہیں. پالوس کہتا ہے تیرا، کہتا ہے خدا سے میں نے بہت دفعہ کہا کہ یہ کانٹا میری زندگی دور ہو، خدا کہتا ہے نہیں، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. جب ہم کمزور ہوتے ہیں سب کو زور آور ہوتے ہیں. تو اگر سب اچھا ہی ہو تو پھر کیا ہے؟ خداوند کی محبت کا تجربہ آپ کیسے کریں گے؟ خداوند یہ مسائل، یہ دکھ، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں الاؤ کرتا ہے کیونکہ اس میں سے نکال سکتا ہے. کہتا ہے کوئی بات نہیں، ڈالنے دو آگ میں تمہیں نکال دوں گا. ڈالنے دو دانیل آپ کو شیر کی مان میں، وہ شیر میں نے بنایا ہے، میں ان کے منہ بند کر دوں گا. خداوند سب کچھ کرنے پر قادر ہے. پریشان نہ ہوا کریں، دل برداشتہ نہ ہوا کریں. جو بھی آپ کی زندگی کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ یہ مت سوچیں خدا ان کو معلوم نہیں، اس کو سب پتہ ہے، وہ سب جانتا ہے. ہم بعض کا دل برداشتہ ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی خدا ان کو پتہ نہیں ہے. اب یہ ایسی بات نہ کیا کریں، خدا ان کو پتہ نہیں. میں ایک دفعہ ایک میٹنگ میں تھا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دا نیم آف مائی فرینڈ. تو ہم فورن سیکٹری کے ساتھ میٹنگ میں تھے. اس وقت پہ میرے ساتھ بشپ صاحب بھی تھے، میرے اور دوست بھی تھے. تو وہ جو میرے دوست ہیں وہ ایک بڑی اچھی چیز سے بڑا پیار کرنے والے ہیں. تو اس لیک آف کمیونیکیشن آپ کہہ لیں، وہ بار بار مطلب ان کو نا ایک لفظ استعمال کرتے. تو فارن سیکرٹری کو وہ کہہ رہے تھے کہ یو ڈونٹ نو. تو وہ جو تھے تھوڑے سے فرینڈ ہوئے، انہوں نے اپنے جو کولیگ تھے ان کو بلایا. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سچویشن ان پاکستان. تو وہ جو میرے دوست تھے وہ ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں، تو بار بار وہ کہتے ہیں یو ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن ان پاکستان، یو ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ ٹو دا کرسچن. تو انہوں نے اپنے جو کولیگ کو کہا کہ ذرا پاکستان کی فائل لے کر آنا. تو وہ اتنا بڑا پلندہ جو لے کر آ گیا، تو انہوں نے ٹیبل پر رکھا اور انہوں نے ایسے اس پلندے کو میرے دوست کی طرف کیا. انہوں نے کہا کہ لک ایٹ دیز فائلس، یو سیڈ دیٹ آئی ڈونٹ نو. انہوں نے بڑے اس کو نا پنجابی چ کریڑ کے انہوں نے کیا، یو سیڈ دیٹ آئی ڈونٹ نو. تو ہمیں اپنے الفاظ پر بھی غور کرنا چاہیے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھائی آپ ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ اس ویری انسلٹنگ کہ آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یو ڈونٹ نو. میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ مار ڈالتے ہیں لیکن روح جو ہے زندہ کرتی ہے. میں ڈاکٹر مجیب الرحمان جو ہیں بزرگ، جو آج خدا میں نہیں ہے، خدا میں سو چکے ہیں، اس دنیا میں نہیں ہے، ہم سوری پتہ ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، خدا میں سو چکے ہیں. تو میں اور وہ دونوں ہم پروگرام کر رہے تھے وینس ٹیلی ویژن پر. تو میں نے ان سے کہا کہ بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ جی الفاظ میں نے جیسے استعمال کیے. تو باہر آئے تو انہوں نے مجھے بڑا پیار کیا، کہنے لگے یار میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے یہ بات کہی ہے. تو میں نے کہا جی کیا بات کہتے ہیں؟ جب ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے میں اپنی بات نہیں سمجھا پایا. تو میں نے کہا جی اس میں کون سے، کہتے ہیں نہیں یہ بڑی اچھی بات ہے، زبان دانی جو ہے اس پر آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے کہ آپ کے الفاظ جو ہیں، کہتے ہیں آپ بجائے یہ مجھے کہتے کہ جی آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی. دیٹ واز ویری انسلٹنگ. تو آپ نے یہ کہا ہے کہ بھائی صاحب کہ شاید میں اپنی بات نہیں سمجھا پایا آپ کو. تو بات تو وہی ہے، کہنے کا انداز جو ہے مختلف ہے. تو انہوں نے بڑا پیار کیا مجھے اور کہنے لگے جی مجھے بڑا اچھا لگا. تو کبھی بھی ایسی بات نہ کریں خدا نے آپ کو پتہ نہیں ہے یا خدا میری بات کو سمجھ نہیں رہا. وہ خدا ہے، اس کو کیا سمجھانا ہے آپ نے؟ یا خدا سے آپ کیا گلا کریں، خدا کو پتہ نہیں، خدا سب جانتا ہے، اس کو سب معلوم ہے. یہ ایسی باتیں نہ کیا کریں، خدا پر بھروسہ کیا کریں. خدا کو سب معلوم ہے کہ آپ کی کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، یہ خدا جانتا ہے. اس کی باتوں کو، اس کے خیالات کو ہم نہیں جانتے کہ کیوں آپ کی زندگی میں یہ پریشانی ہے، کیوں یہ دور نہیں ہو رہی. اس میں خدا آپ کو کیا سکھانا چاہتا ہے، خدا کیسے آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. تو اس کی تنبیہ کو حقیر نہ جانے، کیونکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہتے ہیں کہ جب جس کو بیٹا بنا لیتے اس کوڑے بھی لگاتا ہے. تو اس دکھ کے لیے، دکھ سہنے کے لیے تیار ہے.
پریشانیاں مصیبتیں جو آتی ہیں ان میں بھی خدا ان کا شکریہ ادا کیا کریں. خدا ان کا شکر ہو کہ تو نے مجھے اس بات کے لیے چنا ہے کہ میں دکھ سہ سکوں. یہ ہماری تربیت کے لیے، ہماری اسپرچل میچورٹی کے لیے. وقت ہوا چاہتا ہے دعا کا، آئیے ہم دعا مانگیں. پیارے زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں دکھ سہنا سکھاتا ہے. خدا ان تنگی میں، مصیبت میں، بھوک میں، افلاس میں خدا تو ہمیں سکھاتا ہے. پیارے یسوع، میں اس وقت ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جو کہ کسی طرح کی بھی مشکل میں ہیں، پیارے خداوند میں ان کے لیے تیری قوت چاہتا ہوں، تیری برکت چاہتا ہوں، تیری برداشت چاہتا ہوں، تیرا فضل چاہتا ہوں. خداوند تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، ہمیں دکھ سہنا سکھا، ہمیں برداشت کرنا سکھا، ہمیں ایمان پر قائم رہنا سکھا، ہمارے ایمان کو بڑھا. جیسے شاگردوں نے یسوع سے یہ درخواست کی کہ اے استاد ہمارے ایمان کو بڑھا. پیارے خداوند ہمیں قوت دے، طاقت دے، تاکہ ہم اپنے دکھوں میں، مصیبتوں میں تیرے ساتھ پیوست رہیں، تیرا ہاتھ نہ چھوڑیں. کیونکہ تو نے یہ فرمایا ہے کہ میں کبھی بھی تم سے دستبردار نہ ہوں گا، کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا. دیکھو میں دنیا کے انت تک، دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. خداوند آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن تیرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. خداوند میں تمام ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں خداوند کوئی بھی پریشانی ہے اسے یسوع نام میں جھڑکتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. خداوند جو لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، لاچار، انہیں قوت اور طاقت عطا فرما. پیر خداوند ہم دعا کرتے ہیں اپنے بھائی ارون سنگھ کے خاندان کے لیے کہ پیر خداوند تو نے بڑی تسلی دے اور اس فیونل کے سارے انتظامات کو تو اپنے ہاتھوں میں لینا، بڑی برکت دینا. اور آج کا تمام دن خداوند تو ہمارے ساتھ، ہمارے عزیز بہن بھائی دوست جو دور و نزدیک اس پروگرام کا حصہ ہیں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. خداوند تو ہم سب کو اپنی پناہ میں لے. یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دے، اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمیں سے معاف کر. ہمیں آزمائش میں پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی ہے. تھینک یو جی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور جاتے جاتے میں پھر ایک بار اپنے نئے دوستوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ ہیں پیاری بہن ایسٹر کوکر، ہم نے ویلکم کہتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں. اور عزیزوں تمام لوگوں کا بھی جو کہ بعد میں اس پروگرام کو دیکھیں گے، میری آپ سے صرف یہ بنتی ہے، درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں آپ پیار کرتے ہیں خداوند سے، میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں. تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں اور مہربانی کر کے اس لنک کو اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بانٹیے. اور جب آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو عزیزوں کو اس پروگرام کے بارے میں بتایا کریں تاکہ وہ خداوند کا پاک کلام سیکھیں. اگر دیکھیں 10 لوگ اگر برکت پاتے ہیں تو اگر آپ کی کوشش سے اگر 12 ہو جائیں گے تو اور زیادہ اچھی بات ہے. اور یہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. تو پلیز آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں. اس سنڈے صبح 10:30 بجے ہم انگلش میں بات کریں گے ہیسٹن یونائٹڈ ریفارمڈ چرچ میں، اور 2 بجے اردو ہندی میں بات ہوگی. انفارچونیٹلی جو ہمارے گیسٹ اسپیکر تھے ڈینیل جو ان کی انجری ہو گئی ہے، ان کے ٹوسٹ ہو گیا ان کا جو پاؤں ہے، تو وہ واپس انڈیا ان کو جانا پڑ رہا ہے. ہی از آن دا کلچز. آج صبح انہوں نے مجھے میسج کیا ہے. تو لیکن ہم پاک شاہ کی رسم بھی ادا کریں گے، آپ آئیے گا. اور بائلنگول سروس ہوگی. اور سیٹرڈے کو 3:30 بجے ہم سب اکٹھے مل کر سینٹ جان چرچ لوٹن میں بات کریں گے. آپ آئیے گا. وہاں پر جو پریچر ہیں ہمارے وہ ہیں ریورنڈ پیٹرک جو کہ سیلون سے ہیں، اور وہ سیکرٹریٹ بھی ہیں میتھوڈسٹ چرچ کے. تو وہ خدا کا پاک کلام پیش کریں گے. جسٹن ہمارے ساتھ ہوں گے، جسٹن جو ہے وہ خدا کا پاک کلام پیش کریں گے، اور جو پیٹرک ہیں وہ میرے ساتھ پاک شاہ میں شامل ہوں گے. تو آپ ضرور آئیے اور ہم سب مل کر خدا کے پاک کلام کو سنیں گے اور برکت پائیں گے. 3:30 بجے سینٹ جان چرچ لوٹن میں یہ بات ہوگی ہفتے کے روز. اور سنڈے کو 10:30 بجے انگلش میں اور 2 بجے اردو ہندی میں ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارمڈ چرچ، 309 وکٹ فارم روڈ ہیسٹن، TW50DR یہ ایڈریس ہے. اور کل صبح آپ کے ساتھ 9 بجے ملاقات ہوگی.
ایک نئے مضمون کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. آپ کو پروگرام کیسا لگا ضرور میں بتائیے گا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کی حفاظت نگہبانی فرمائے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.